डिगा खोते तो गुस्सा में आते उसी तरह पे जरा प्लान ये किया कि पूरे पाकिस्तान में क्रैकडाउन होगा, ऑपरेशन तो होगा, लेकिन वो ऑपरेशन उन टेररिस्ट के खिलाफ नहीं होगा। उन टेररिस्ट को जो खुद अपने हाथों से तराशे हुए हैं उनके खिलाफ नहीं होगा। अब ऑपरेशन होगा तो जनाब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ। अब कुमार को बार बार मारने की, कुमार को बार बार गालियां निकालने की, कुमार को बार बार जेलों में डालने की कोशिश ना करो। आप अपना खोता बदलो। ये खोता गिरता रहेगा, तुम्हें गिराता रहेगा। पताल की गहराइयों में सारी कौम पाक फौज से इतना प्यार करती है। ये जर्नल क्या करते होंगे, ये कर्नल क्या करते होंगे, ये मेजर और ये ब्रिगेडियर क्या करते होंगे। इस मुल्क का बच्चा बच्चा जो पाकिस्तानी है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखता है, वो पाकिस्तान की फ़ौज पे इत्तबार करता है, पाकिस्तान की फ़ौज से लव करता है, पाकिस्तान की फ़ौज से प्यार करता है। हमारी इस मौजूदा रजीम और मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। यूथ का यहाँ से भागना एक डिज़ास्टर है, पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। इस चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट से, आपकी राय से हम अपने रास्ते मुतय्यन करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, या हम आपके कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें जो मिस हो गई हैं वो किसी तरीके से उनको आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया। तो जनाब पाकिस्तान के हालात पे आते हैं और फिर आलमी वाक़यात हैं, कुछ रशिया यूक्रेन के नए ताज़ा मामलात, उन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि अपने गिर्द, आपके गिर्द इर्द गिर्द जो वाक़यात रूनमा हो रहे हैं उन पे नज़र रखना, उनको देखना, उनको समझना, उनको परखना आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जो लोग अपने इतराफ़ में होने वाले हालात व वाक़यात से पहलू करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, इन्हराफ करते हैं, मैं नहीं समझता कि आज के इस दौर में 2025 में अब वो उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश बाकी है। तो ये तो था। चलें पाकिस्तान से शुरू करते हैं। मैंने अभी चंद एक दिन पहले एक विला किया था, शायद थंबनेल उसका टाइटल ये था कि डिगा खोते तो गुस्सा कभी आते। आज मैंने सोचा हालात कुछ ऐसे हुए हैं, लेकिन टाइटल तो यही बनता है। तो मैंने कहा जैसे वो मुस्लिम लीग नून वाले मेरे दोस्त हैं, वो जो हैं वो भी यही करते हैं कि जब इलेक्शन आता है तो उनका एक ही नारा होता है, एक ही बयानिया होता है कि शेर एक बारी फेर। अच्छी बात है, अगर आवाम की पसंदीदा हासिल हो तो क्यों नहीं। तो मैं भी ये कहता हूँ कि एक बारी फेर डिगा खोते तो गुस्सा में आता हूँ, क्योंकि हमारी इसी ज़रबुल मिसल के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ आज का ये व्लॉग आपके सामने पेश कर रहे हैं। सारी बातें आप पिछले हफ्तों से, पिछले कुछ दिन से तसलसल के साथ सुनते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जनाब क्या वाक़यात हुए। सानिया, चलो ऐसा करते हैं, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, सानिया 9 मई से ही शुरू कर लेते हैं, फिर 26 नवंबर हुआ, फिर उस बीच में बड़े से मामलात हुए, हम उसको भी चलो सानिया जाफ़र एक्सप्रेस हो गया, जिसकी वजह से फ़ौज के ऊपर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हमारे जर्नलों के ऊपर, हमारी फ़ौजी क़यादत के ऊपर अंदरूनी बैरूनी दबाव इस हद तक बढ़ गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है, जो मुल्क से बाहर है, वो जो मुल्क छोड़कर चले गए हुए हैं या भाग के चले गए हुए हैं, एस्केप करके चले गए हुए हैं, उनके ज़िंदगी भी कुछ आराम से नहीं गुजरी। क्योंकि एक अपनी मर्ज़ी से मुल्क से बाहर रहना और दूसरा आपको जबरन रखा जाना, ये यकीन करें किसी तरह भी जेल से कम नहीं होता। जेल में आप एक चारदीवारी के अंदर मजबूर रहते हैं, और जेलों के साइज़ होते हैं, जैसे जेल के अंदर कमरों के साइज़ होते हैं,
ایک چھوٹا ہوتا ہے، چکی ہوتی ہے، وہ ایک بڑا سا ہال ہوتا ہے، یا پھر انڈیویجول کو بھی قید تنہائی بھی دیتے ہیں، اور موت کی کوٹری بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ اوورسیز میں رہنا، اپنی مرضی کے بغیر جبراً آپ کو رکھا جائے، تو یہ ایک تھوڑا کھلا تو ہے، تھوڑا بڑا تو ہے۔ آپ کو شاید کھانے پینے کی آزادی ہوگی، آپ کو شاید چلنے پھرنے کی آزادی ہوگی، لیکن ہے وہ جیل۔ آپ اس حصار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تو ان باتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو باہر ہیں نا، مطلب اس وقت ایک اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ پاکستانی ملک سے باہر جا چکا ہے، جبکہ صرف 20 اور 25 لاکھ جو ہے وہ پچھلے 2.5 سالوں میں ملک سے باہر جا چکے ہیں، اور ان میں وہ طبقہ شامل ہے جو کوئی بھی بوڑھے نہیں ہیں، عمر رسیدہ نہیں ہے، یا ان میں بچوں اور عورتوں کی تعداد کم ہے۔ ان میں یا تو فیملیز گئی ہیں جن کے پاس پیسہ تھا، جو افورڈ کر سکتے تھے، جو کیونکہ باہر جانے کے لیے آپ اب ایمریٹس یا ادھر UAE وغیرہ، سعودی عربیہ، کویت، قطر میں تو نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ ادھر ان لوگوں کے لیے جو مزدوری، خالصاً مزدوری کی غرض سے جاتے ہیں، شاید 2% لوگ ایسے ہو گئے جو اسکلڈ جابوں پہ یا ایگزیکٹو جابوں پہ ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور زیادہ تر طبقہ کون سا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 90% طبقہ وہ ہے جو یوتھ ہے، جن کی عمریں 30 سے کم ہیں۔ اور 30 سے کم میرا مطلب یہ کہ 17 سے لے کے 30 تک کے نوجوان، 30 لاکھ میں سے اگر آپ 90% بھی کرتے ہیں تو وہ 22 لاکھ 23 لاکھ بندہ یہاں سے چلا گیا۔ اور وہ بندہ یوتھ کا چلے جانا، یوتھ کا ملک چھوڑ دینا، اس ملک کو کوئی پیسہ، کوئی دعائیں، کچھ نہیں بچا سکتا۔ آپ دیکھیں جاپان کی حالت اس وقت کیا ہے۔ جاپان میں اس وقت بوڑھے لوگوں کا ہر جگہ دیکھنے کو ملتا ہے، کسی کی عمر 90 ہے، 93 ہے۔ انٹرویو ہمارے ولاگر وہاں پہ جا کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آج کل تو دنیا ایک مٹھی میں آ گئی، آپ کے موبائل کے اندر سمٹ کے رہ گئی ہے، تو آپ اس میں دیکھیں۔ اب جاپان کو چھوڑیں، آپ خود جرمن، فرانس اور امریکہ میں اتنے زیادہ امیگرینٹس کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے اپنے پاس یوتھ نہیں ہے، کام کرنے والی لیبر نہیں ہے ان کے پاس۔ ہر دنیا میں ہر کام اب مشین سے ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن سارے کام بھی مشین سے نہیں ہوتے۔ ابھی بھی کچھ مشین کو چلانا، مشین کو بند کرنا، مشین کو چالو رکھنا، مشین کی مینٹننس دیکھنا، یہ سارے کام تو انسان کو کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے، مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اور مین پاور یورپ سمیت بے شمار ملکوں میں نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ترقی تو کی، لیکن دوسری طرف شادیاں اور بچے کم پیدا کر کے اور شادیاں کم کر کے انہوں نے اس طرح کے رجحان کو جنم دیا، مطلب کہ آج ان کے پاس لیبر نہیں ہے۔ دیکھیں چین کے پاس لیبر تھی، وہ آج سٹینڈ کر گیا، آج وہ واقعی دنیا میں نمبر 1 ہو گیا۔ وہ کنٹری جو آج سے صرف 15-20 سال پہلے اس کی حالت یہ تھی کہ وہ اپنا روٹی نہیں پوری کر گیا، اور پوری دنیا میں چینی باغ کے جا رہے تھے۔ اب کسی چینی کو آج تجھے امریکہ لے چلتا ہوں، تمہیں جاپان لے چلتے ہیں، تمہیں یورپ لے چلتے ہیں، کینیڈا تو وہ کہے گا نہیں، میرے ملک میں جاب بہت ہے، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ وہ تمام معاملات کہ یوتھ کا یہاں سے بھاگنا ایک ڈیزاسٹر ہے، پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تو اس پہ ابھی ہم آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو جناب ہماری اس وقت جو رجیم ہے، اس وقت جو گورنمنٹ ہے، اور اس کو جو سپورٹ حاصل ہے، جن کے ساتھ وہ ایک پیج پہ ہیں، ایک صفحے پہ ہیں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا چند جرنیل آپ کہہ لیں، یا وہ صحافیوں کا ٹولہ جو حرام جن کے منہ کو لگ چکا ہے، لفافہ جن کی جیبوں سے نکلتا ہی نہیں ہے، وہ چاہے خالی ہو یا بھرا ہو، خالی وہ بھرنے کے انتظار میں رہتے ہیں اور بھرا ہوا نکالنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ تو وہ طبقہ، ججز، بیوروکریسی، وہ جو اپنے دیار غیر میں جا کے محلات تعمیر کرتے ہیں، اپنے مینشن بناتے ہیں، اپنے
بلڈنگ خریدتے ہیں، اپنے کاروبار بناتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں، پاکستان سے پھر ان کا کوئی تعلق نہیں رہتا، سیاستدانوں سمیت، بیوروکریٹ سمیت، جرنیلوں سمیت، ججوں سمیت۔ تو اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ان سب کے چلے جانے کے بعد یہ لوگ تو بھاگ جاتے ہیں، پیچھے کون سا طبقہ رہ جاتا ہے؟ وہی جو ہر حالات میں سفر کرتا ہے، ایک مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس طبقہ، اس کا تو جینا محال ہو چکا ہے۔ تو اب پھر پاکستان کی رجیم کے پاس ابھی دیکھیں مختلف شہروں میں، بلوال میں، وہ آگے پیچھے میں دیکھ رہا تھا کہ اسٹرائک کر رہے ہیں، بلدیہ کے لوگ اسٹرائک کر رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، تنہائی 2 مہینے سے نہیں ملی۔ وہ ایک طرف صاف ستھرا پنجاب اور گرین پاکستان چل رہا ہے، اور دوسری طرف کسانوں سے ان کی فصلیں نہیں اٹھائی جا رہی، گورنمنٹ اٹھا پا رہی، اور جو ورکر ہیں بلدیہ کے ملازم رکھ لیے ہیں اتنے زیادہ، ان کو تنہائی نہیں دے پا رہے۔ تو ایک مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ایک کہا کرتے تھے بزرگ کہ ایک پیر صاحب کے پاس اس کا مریض خاص گیا، اور اس نے کہا کہ بابا جی اے بار بندے بڑے مریض بڑے کٹھے ہو گئے نے، اسے تو ہن ایک کدی دیکھ نال کم نہیں چلتا، تے اے کی ساڈے تے مصیبت پاتی ہے، سانوں تے جو کمانے انہاں تے لگ جاندا ہے، تے مریض باتے ہو گئے نے۔ انہیں کہا بھکھے مون، پیر جواب دینا ہے بھکھے مرن گے تو آپ نس جان گے۔ تو ہمیں بھی یعنی بھاگنے اور نسانے کے چکر میں ہیں۔ تو دیکھیں اب پاکستان کے عوام اس کو کیسے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے حالات کیسے ہوتے ہیں آگے چل کے، پاکستان کے عوام کے دلوں میں کیا ابھی بھی وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ 47 والی جاگ رہی ہے، یا وہ 65 والی جاگ رہی ہے، یا اس کو بھی بنگ پلا کر سلا دیا گیا ہے۔ تو کتنی دفعہ ماشاء اللہ لگا؟ 5 دفعہ ماشاء اللہ لگا۔ 5 دفعہ ماشاء اللہ لگنے کے نقصانات جو ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو پھر وہ غصہ پھر نکالتے ہیں، جناب اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑو، دہشت پھیلاؤ تاکہ ملک کے اندر جو حالات کنٹرول میں ہو۔ اب ہماری اس موجودہ رجیم اور موجودہ گورنمنٹ کے لیے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا کے حالات یہ ہیں کہ سوشل میڈیا اس وقت پوری دنیا میں میڈیا کی جگہ لے چکا ہے، پرنٹ میڈیا کی جگہ، الیکٹرانک میڈیا کی جگہ، ڈیجیٹل میڈیا، ہر چیز برابر ہو گئی ہے، اور جو یہ ہے جو سوشل میڈیا یہ نمبر 1 جا رہا ہے۔ اب کون بندہ پڑھتا ہے کل کی اخبار، یا 18 گھنٹے پہلے کی خبریں، یا 24 گھنٹے پہلے کی خبریں کون پڑھتا ہے؟ آج تو آپ کو بریکنگ نیوز چاہیے ہوتی ہے، آپ کے اسمارٹ فون پہ وہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشن آ رہے ہوتے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں۔ اب ذرا اسی یوٹیوب کو کھول کے دیکھیں آپ، انسٹاگرام کو کھولیں آپ، ٹک ٹاک کھولیں، نئی نئی چیزیں، اور وہ ایسی نہیں ہے کہ انٹرٹینمنٹ ہے صرف، وہ اس کو لوگ مذہب کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو لوگ بریکنگ نیوز یعنی فریش نیوز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، فریش انفارمیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ تو اب ہر بندہ انہیں پہ قناعت کرتا ہے۔ تو اب موجودہ حکومت کو پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کچھ پہلے ٹھیک چلتا تھا پاکستان میں، جو کہتے تھے لوگ سر تسلیم خم کرتے تھے، مانتے تھے، ان پہ یقین کرتے تھے، اعتبار کرتے تھے۔ آج ہم پہ لوگ اعتبار کرنا چھوڑ گئے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اب جناب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، پھر عمران خان کے اندر جانے کا، اس کو ابھی تک بھول نہ پانے کا، گولی کیوں چلائی یہ تو بتاؤ، گولی کیوں چلائی، اور پھر تم ہوتے کون ہو، اور یہ جیسے فکرے، یہ جیسے بیانیے، سوشل میڈیا انہیں مرنے نہیں دیتا، وقتاً فوقتاً ان کو پانی ملتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی نکر سے، کسی نہ کسی کارن سے۔ اب جناب ہوا کیا کہ جب جعفر ایکسپریس میں سارے ایکسپوز، بری طرح ایکسپوز ہو گئے، اب بھاگنے کو کوئی رستہ نہیں ہے، آپریشن کرنا ہے جی۔ میں نے بھی پچھلے ولاگ میں کہا کہ یہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں، آپریشن کرنا ہے جی۔ آپ ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے، ان سے مشورہ نہیں کر رہے، ان کے لیڈر سے مشورہ نہیں کر رہے، آپ ان کے صرف
نائب قاصدوں سے، ان کے چپڑاسیوں سے، ان کے چھوٹے رینک کے کارکنان سے آپ مشاورت کر رہے ہیں. جس سے مشاورت کرنی ہے، آپ رشتہ مانگنے جا رہے ہیں یا دینے جا رہے ہیں تو آپ گھر کے بڑے سے بات کریں گے، آپ اس گھر کے بچوں سے بات تو نہیں کریں گے. اب جناب انہوں نے ان کے بغیر جو فیصلے کیے، اور پھر اس کی طوطے اڑے ہوئے ہیں ان کے، وہ کہتے نہیں کہ ڈگا کھوتے تو غصہ میں آتے، اسی طرز پہ جناب پلان یہ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں کریک ڈاؤن ہوگا. آپریشن تو ہوگا، لیکن وہ آپریشن ان ٹیررسٹ کے خلاف نہیں ہوگا، ان ٹیررسٹ کو جو خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں ان کے خلاف نہیں ہوگا. اب آپریشن ہوگا تو جناب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف، سوشل میڈیا کوئی بچہ کام کر رہا ہے، کوئی اس پہ یعنی پاکستان کے اندر انہیں کیا خبر کہ پاکستان کے اندر آپ سارے بچے بھی پکڑ کے اندر کر دو گے، سب ہر کسی کو پابند سلاسل کر دو گے. لیکن ملک سے باہر جو لاکھوں کروڑوں پاکستانی آرمی بن چکی ہے، ایک ایسی آرمی بن چکی ہے جو محب وطنوں کی آرمی ہے، اور وہ آرمی پاکستان کو اس طرح جانے نہیں دے گی، پاکستان کو اس طرح تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ان کے سامنے کمپیریزن ہوتا ہے ان ملکوں کا جن میں وہ یورپ، جرمن، امریکہ، فرانس، کینیڈا اور سعودی عربیہ، قطر، UAE، ان کے سامنے یہ اب ماڈل کے طور پہ ہیں. ان کو دیکھتے ہیں، پھر کیا وہ اپنے ملک کو برباد ہونے دیں گے؟ نہیں ہونے دیں گے. تو اب انہوں نے آپریشن جناب یہ شروع کرنا ہے، لوگوں کو پکڑیں گے، ماریں گے، داریں گے، پھر صرف اس لیے کہ ان کے کرتوت اب یہ اچھل کے آ رہے ہیں. امن نورانی اور جیسے دیگر لوگ اب یہ سوشل میڈیا پہ ان کے ثبوت لا رہے ہیں، ان کے کرتوت لا رہے ہیں. پہلے کوئی لانے کی جرت نہیں کرتا تھا، اب یہ ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ تو ان کی عقل یہ بھی تسلیم نہیں کرتی کہ پاکستان اس قدر آگے بڑھ جائے گا. تو یہ تھے سارے حالات جنہوں نے آج اس نج پہ اس نج پہ ہم جس طرح پہنچے ہیں. تو اب کیا سوشل میڈیا کے اب 100% کارکنان، ورکر، سیمپیٹسٹ یا ان سے کوئی عقیدت رکھنے والے لوگوں کو ساروں کو پکڑ لیتے ہو، جیلیں بھر دو گے. امن نورانی کے 2 بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے، شہباز گل کے بھائیوں کو اٹھایا ہوا ہے، اور بھی میں کس کا بتاؤں یار، کس کو نہیں اٹھایا. تم نے کاشف عباسی کو اٹھایا، تم نے امن نورانی کو مروانے کی کوشش کی، تم نے ارشد شریف کو مروا دیا، تم نے کس کو، عمران ریاض کو تم نے عبرت بنانے کی، مثال عبرت بنانے کی کوشش کی، وہ آپ کی دسترس سے چلا گیا. صابر شاکر تھا، وہ آپ کی دسترس سے چلا گیا. محیط پیر زادہ، وجاہت خان، وہ یہ سارے آپ کی، اور سمیع ابراہیم اس لیے کہ وہ امریکن سٹیزن ہے، آپ کی دسترس سے دور ہے، ورنہ وہ بھی بیچارہ اس وقت کہیں کسی سیل میں پڑا ہوتا. اور بھی بے شمار لوگوں کو، بے شمار ایکٹیوسٹ کو آپ نے ان کو نہ صرف دبایا ہوا ہے، آپ نے ان کے کسی کا بھائی پکڑا ہوا ہے، کسی کی بہن پکڑی ہوئی ہے، کسی کا باپ پکڑا ہوا ہے، کسی کے بچوں کو پکڑا ہوا ہے. ہزاروں لوگ نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے. یہ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آج تک آتی کہ ہر چیز کے پیچھے نامعلوم کیوں ہے. یہ ایک دفعہ نامعلوم ISPR DG ISPR ایک دفعہ نامعلوم کی لفظ کے تشریح کر دیں، وضاحت کر دیں. اور جب نامعلوم کو ہر جگہ، ہر وقت، ہر لمحے اپنی کارروائی کرنے کی اجازت ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ملک اب ملک نہیں رہا. یہ بنانا ریپبلک سے بھی گیا گزرا ملک بن گیا کوئی. ہم کبھی بہت مثالیں دیا کرتے تھے، تنزانیہ کی اور ایتھوپیا کی اور ان کنٹری کی، یہ پسلیاں نکلی، فوٹو نظر آتی تھی، ان کے لیے چندہ اکٹھے کیا کرتے تھے لوگ. آج جا کے دیکھو، دنیا کی 5ویں 6ٹھی بڑی طاقت بن گیا ایتھوپیا. اب کبھی سوشل میڈیا دیکھو، کبھی یوٹیوب پہ اس کے دیکھو،
اس کی ایئر لائن، اس کے ملک، اس کی سڑکیں، ان کا انفراسٹرکچر، وہ ٹوٹل اس قدر بہترین کنٹری بن چکے ہیں جن کی ہم صرف مثال دیا کرتے تھے. اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ہم جو دینے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، خیرات دینے والے تھے، فطرانہ دینے والے تھے، ہم آج لینے والوں کے صف میں کھڑے ہو گئے. اور کوئی شخص ہم پہ یقین نہیں کرتا. کسی شخص کو ہماری باتوں کا یقین نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی کریڈیبلٹی، میں اکثر یہ شعر رپیٹ کرتا ہوں کہ بربادی کا میرے کیا پوچھتے ہو دوست، تھوڑی سی خاک ہوا میں اڑا کے دیکھ. تو خاک اوڑھ کے آپ اپنے سر پہ پڑھنے نہیں والی، پڑھ چکی ہے. اور ہم اس وقت زندہ درگور قوم کی حیثیت سے آپ اس کے سامنے موجود ہیں، جن کے جو کچھ کر نہیں سکتے، کچھ سمجھ نہیں سکتے، باتیں کرتے ہیں. ہر شخص مجاہد بنا ہوا ہے. پتہ نہیں مرنا اتنا آسان ہے کہ ہر شخص مرنا یا مارنا چاہتا ہے. بیچ کا کوئی رستہ ان کے ذہن میں نہیں آتا. قوم کو اتنا فنڈامنٹل بنانے کی بجائے ہر قوم کو ایجوکیٹ کیا جاتا. انہیں اپنے آپ کو چننے کا اختیار، اپنا بھوشیہ، اپنا مستقبل، فیوچر چننے کا اختیار ان کو دیا جاتا. لیکن اس اختیار کے استعمال سے پہلے ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا. آپ نے نہیں کیا. اور آج آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو آپ کس طرح دباؤ گے؟ مجھے بتاؤ. آپ پاکستان میں بند کر دو گے کیا؟ اس طرح پوری دنیا میں اب G7 G6 چل رہا ہے. G7 کی آمد ہے ہر جگہ. اور پاکستان میں ابھی G2 بھی نہیں چل رہا. یعنی آگے بڑھنے کی بجائے، آگے مقابلہ کرنے کی بجائے، ہم اس صنعت میں، آئی ٹی کی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت میں، ہم کہیں نیچے گہرائیوں میں، گھاٹیوں میں ہم گر چکے ہیں. ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے، جاب نہیں ہے. وہ جن کو آئی ٹی کی وجہ سے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جاب ملا تھا، اب وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ ان کے باہر جو ان کو جاب ملے تھے، آن لائن جاب ملے تھے، کسی کو مارکیٹنگ کا، کسی کو امیزون کا، کسی کمپنی کی طرف سے، کسی سروے کمپنی کی طرف سے، کسی مارکیٹنگ کمپنی کی طرف سے، لاکھوں کروڑوں آئی ٹی جاب تھے جو اب ان لوگوں سے اس لیے چھین لیے گئے کہ یہاں نیٹ ہی نہیں چلتا پاکستان میں. تو آپ کیا کرو گے؟ ایسا پاکستان خدا نخواستہ لنگا، لولا، لنگڑا، اندھا، بہرا پاکستان آپ کیا کرو گے؟ کسی کام کا ہوگا آپ کے؟ کیا میکسیمم آپ کے دل اور دماغ میں ہے کہ آپ اسے اچیو کر لو گے؟ خدا را باز آؤ یار. اب وہی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈگا کھوتے تو غصہ میں آتے. نہیں کرو. آپ اب کمار کو بار بار مارنے کی، کمار کو بار بار گالیاں نکالنے کی، کمار کو بار بار جیلوں میں ڈالنے کی کوشش نہ کرو. آپ اپنا کھوتا بدلو. یہ کھوتا گرتا رہے گا، تمہیں گراتا رہے گا پتال کی گہرائیوں میں. آپ کھوتا بدلو، کمار نہیں. اور یقیناً یاد رکھو، ساری قوم پاک فوج سے اتنا پیار کرتی ہے. یہ جرنیل کیا کرتے ہوں گے، یہ کرنیل کیا کرتے ہوں گے، یہ میجر اور یہ بریگیڈیئر کیا کرتے ہوں گے. اس ملک کا بچہ جو پاکستانی ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقین رکھتا ہے، وہ پاکستان کی فوج پہ اعتبار کرتا ہے، پاکستان کی فوج سے لو کرتا ہے، پاکستان کی فوج سے پیار کرتا ہے. ان کو زبردستی اپنا دشمن نہ بناؤ، کیونکہ دشمن بنانا آسان ہے، دوست تو ایک بھی کافی ہوتا ہے اگر صدق کے دل سے ہو تو اس لیے آپ کوشش کریں.
یہ فوج بھی کوشش کرے، سیاستدان بھی کوشش کریں، جج بھی کوشش کریں، بیوروکریٹس بھی، اور خاص طور پہ اس ملک کی عوام بھی چاہیے مل کے بیٹھیں اور پاکستان کو سنوارے، پاکستان کو آگے لے کے بڑھیں۔ دیکھتے رہیے مچل روڈ ایچ آفیشیل، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں کو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔